बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे बेटे की शादी थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। हर माँ का अरमान होता है कि इसका बेटा ब्याहा जाए, घर बहू आए और घर खुशियों से भर जाए। खैर अब तो मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी नहीं थी कि मैं घर के कामकाज कर सकती। इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक सुघड़ सी प्यारी सी लड़की चुनी थी। सोने पर सुहागा ये हुआ कि मेरी बहू बहुत ज़्यादा जहेज अपने साथ लाई थी और साथ एक नौकरानी भी लाई थी। पहले पहल तो मुझे हैरत हुई और थोड़ा अजीब भी लगा कि बहू नौकरानी ही ले आई है, जबकि काम के लिए नौकरानी तो मैं भी रख सकती थी। लेकिन मुझे नौकरानियों के काम पसंद ही नहीं आते थे। मैंने मन ही मन में सोचा कि रह ले ये हफ्ता दो हफ्ता यहाँ, फिर इसको चलता करूंगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बिल्किस मेरे घर में अपनी जगह बनाती गई। न जाने क्या था जो मुझे इसकी तरफ खींचता था। मुझे बड़ी उनसियत सी हो गई थी इससे। जहाँ तक मेरी बहू की बात है, तो इसको मैंने पहली बार पार्लर में देखा था, जहाँ मैं अपनी भांजी के साथ गई थी, वरना मैं पार्लर वालर के चक्कर में नहीं पड़ती। लेकिन जब मैंने पार्लर वाली लड़की को देखा तो मुझे वो बहुत अच्छी, सुलझी हुई, तमीज़दार लगी। इसकी माँ भी इसके साथ होती थी। बातों बातों में मैंने इनसे रिश्ते की बात कर ली और ये सिलसिला निकल पड़ा। अब मैं अपने फैसले से मुतमईन थी। मेरी बहू नूर बहुत ही अच्छी थी और काम वाली बिल्किस भी। लेकिन बहू के साथ जो मुलाजमा आई थी वो हर वक्त नकाब में रहती। ये बात काफ़ी अजीब थी। खैर मैं खामोश रही। मैं अपने किचन का काम किसी को करने न दिया करती। लेकिन वो लड़की यहाँ भी मुझे मात दे गई। वो बहुत ही पाकबाज, इबादत गुजार थी। मैंने इसे दिल से खुश होकर खाना बनाने का काम भी सौंप दिया। अब मैं बहुत सुकून में थी। वो लड़की ना सिर्फ घर के काम करती, बल्कि मेरी भी इतनी खिदमत करती कि मैं हैरान रह जाती। लेकिन आज तक मैंने इसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो हर वक्त नकाब किए रहती थी। मैंने कई बार समझाया कि घर में नकाब उतार दो। भला यहाँ होता कौन था? हम सास बहू होते थे, बाकी बेटा भी सवेरे ही काम पे निकलता तो शाम को लौटता। मगर मेरी बात पे वो बहुत घबरा जाती, इसके हाथ भी कांपने लगते। मेरी बहू आ गई और इसके सामने खड़ी हो गई। अम्मी जान, इसको कुछ ना कहें, ये अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती। बहुत ही पर्देदार है, इसको पर्दे में ही सुकून मिलता है। आप इसे ना कहा करें। बिल्किस के जाने के बाद मेरी बहू मेरे पास आकर बैठ गई और आहिस्ता से बोली, अम्मी जान, हमने इसका चेहरा देखकर करना ही क्या है, जब हमें इतना सुख दे रही है। घर शीशे की तरह चमकता है, खाना लजीज बनाती है। मैंने देखा है रात के तक आपको दबाती भी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फरमाइश पर बुधक जाए और काम ही छोड़कर चली जाए। फिर आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी मुलाजमाएं। बहू की बात पे मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी खटपट हो रही थी। भला औरतों से कैसा पर्दा। यूं वक्त गुजरता गया। एक रात मेरी आंख खुली और मैं पानी लेने किचन की तरफ जाने लगी। मैंने देखा बिल्किस किचन के साथ वाले कमरे में तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। इसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरी नज़रें अब बिल्किस पर थीं। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि कितनी इबादत गुजार है। वो नमाज में मगन थी। वो इस रुख पर बैठी थी कि इसका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन मैं जानती थी कि इस वक्त इसका नकाब नहीं हुआ था। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वहां खड़ी रही कि शायद इसकी एक झलक मुझे दिखाई दे। अचानक जब इसने सलाम फेरा तो इसके चेहरे का रुख मेरी जानिब हो गया। जैसे ही इसके चेहरे पे मेरी नज़र पड़ी, मैं गिरते गिरते बची। मेरी रूह तक लरस गई। या अल्लाह, ये तो। मुझे अचानक से खांसी का दौरा पड़ा और मैंने जल्दी से पानी का गिलास मुंह से लगाया। लेकिन तब तक बिल्किस की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी और वो घबरा कर उठी थी। कमरे के तारीक गोशे की जानिब भागकर खुद को मेरी नज़रों से छुपाने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन मैं इसको तब तक देख चुकी थी। तब से मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। सारी रात मैंने कांटों पे गुजारी। सारी रात मैं सो ना सकी। ये सब आखिर क्या था? ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे सुबह का बेसब्री से इंतजार था। मैं बस चाहती थी कि बहू के रूबरू खड़ी होकर इससे सारा सच उगलवाऊं। लेकिन मैं चाहती थी कि एक बार मेरा बेटा ऑफिस चला जाए तो मैं बहू से पूछूं कि ये क्या माजरा है। अगर मेरे बेटे को इस बात की भिनक भी पड़ जाती तो वो इसे इसी वक्त तलाक दे देता। तलाक क्या, शायद वो तैश में आकर नूर को जान से ही मार देता। बात ही इतनी बड़ी थी कि कुछ भी हो सकता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का घर उजड़ जाए। मैं नूर को शक का फायदा देकर इससे सच जानना चाहती थी।
لیکن اتنا تو میں سوچ ہی چکی تھی کہ اگر اس کا رتی برابر بھی قصور نکلا تو اس کو طلاق میں خود دلواؤں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر قصور کس کا ہے۔ اب بہو ہی بتا سکتی تھی، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میری بہو نور اٹھ چکی تھی، اس نے ناشتہ کر لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرا بیٹا اپنے آفس چلا گیا، یہی وقت تھا جاننے کا۔ میں فوراً بہو کے کمرے کی طرف گئی، دستک دے کر اندر چلی گئی۔ بہو اپنی الماری سیٹ کر رہی تھی، وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کمرہ لاک کیا اور اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس سے پوچھا کہ یہ ماجرا آخر کیا ہے؟ میرے گھر میں یہ کیسا کھیل تم دونوں کھیل رہی ہو؟ بلقیس کون ہے؟ بلقیس کا آخر کیا راز ہے؟ آج میں سب جان کر رہوں گی، اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو۔ میری بات پہ نور میرے قدموں میں گر گئی۔ امی جان، مجھے معاف کر دیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، آخر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ میری بات سن کر بہت گھبرا گئی۔ امی، میں آپ کو سب بتاتی ہوں، آپ پہلے وعدہ کریں قاسم کو اس کا علم نہیں ہونے دیں گی، ورنہ… دیکھو نور بیٹا، مجھے اب سچ بتاؤ، میں سچ جاننے کے بعد ہی فیصلہ کروں گی۔ میری بات پہ وہ اپنے آنسو پونچھ کر مجھے اپنا قصہ سنانے لگی۔ اس نے بتایا کہ میں اور نور کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، بڑی بہن کی شادی 3 سال پہلے ہو گئی تھی، تب سے وہ باہر ملک میں رہتی تھی۔ اس کے بعد میں اور میرا چھوٹا بھائی فہد۔ میں کالج جاتی تھی، فہد اسکول۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ اچانک پاپا کو بزنس میں لاس ہو گیا اور ہمارے مالی حالات بہت خراب ہو گئے۔ میرا کالج چھوٹ گیا اور فیس نہ دینے کی وجہ سے فہد کو بھی اسکول سے نکال دیا گیا۔ پاپا قرضے میں ڈوب گئے تھے، کسی رشتہ دار تک نے پوچھا تک نہیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ سب تب تک ہی ساتھ دیتے ہیں جب تک آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ پاپا نے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے اپنا گھر بیچ دیا، کچھ پیسے بچ گئے تھے، ان سے ایک چھوٹا مکان کرائے پر لے لیا اور اس کا 6 مہینے کا ایڈوانس دیا گیا اور گھر میں 2 مہینے کا راشن ڈلوایا۔ اب بس چند ہزار روپے ہی بچے تھے، وہ بھی کب تک چلتے؟ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی کہ میں کوئی نوکری کرتی۔ میں نے آس پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، لیکن وہ چند 100 روپے کافی نہیں تھے۔ پاپا کی طبیعت خراب رہنے لگی، وہ پہلے ہی دل کے مریض تھے اور حالات کے بوجھ نے ان کو اور نڈھال کر دیا تھا۔ بڑی بہن کو ہم نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ ایک دن میں کسی اسکول میں انٹرویو دینے گئی، مگر وہاں بھی مایوسی ہوئی کیونکہ میری تعلیم کم تھی تو 2000 پہ مجھے رکھنا چاہتے تھے، اور اس مہنگائی کے دور میں 2000 سے کیا ہوتا ہے؟ میں باہر آ گئی، تیز چلچلاتی دھوپ میں بس اسٹاپ کے بینچ میں بیٹھ کر بس کا انتظار کر رہی تھی اور مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ گیا۔ آنسو میرے گالوں پر پھسلتے جا رہے تھے کہ کسی نے پوچھا میں کیوں رو رہی ہوں۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو میں بہت ڈر گئی، مجھ پہ خوف طاری ہو گیا تھا کیونکہ وہ ایک اجنبی شخص تھا اور ہمیشہ مجھے یہاں پر بیٹھا دیکھ کر گھورتا رہتا تھا، مگر آج اس کی اتنی جرأت دیکھ کر میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ سمٹ کر بیٹھ گئی، مگر وہ وہاں بھی آ گیا اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ چلا جائے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، لیکن وہ نہیں گیا اور کہنے لگا اگر میں چاہوں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ میری کیا مدد کرے گا، یہ بیچارے تو مانگ کر اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کی کوئی مدد نہیں چاہیے اور وہ جائے یہاں سے، لیکن وہ نہ مانا اور بضد تھا۔ تو چاروں ناچار میں نے بتایا کہ میرے حالات اچھے نہیں، کوئی ڈھنگ کی نوکری بھی نہیں ملتی۔ یہ سن کر اس نے اپنا مشورہ دیا کہ میں اپنا پارلر کیوں نہیں کھول لیتی۔ میں اس کی بات سن کر ہنسی کہ اس کے لیے لاکھوں روپے چاہیے اور میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ کسی پارلر کا کورس کر سکوں، سیکھنے کے لیے بھی پیسے لگتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے اپنی جیب سے کاغذ اور قلم نکالا اور کاغذ پہ کچھ لکھا، پھر کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا یہ میرا نمبر ہے، تم سوچ لو پھر مجھے کال کر لینا، میں تمہیں پیسے لا دوں گا۔ میں نے جھٹ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور وہاں سے اٹھ گئی کیونکہ میری بس آ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر میں اس سارے واقعے کو بھول بھال گئی۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹی تو اچانک سے میرے ذہن میں دھماکہ ہوا اور دن والا سارا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ کیسے میں بس اسٹاپ پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک وہ اجنبی شخص آ گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے جو وہ مجھے دینے کا کہہ رہا تھا، اور اگر ہے بھی تو وہ مجھے کیوں دے گا؟
آج کل تو کوئی کسی کو ادھار تک نہیں دیتا۔ اس کی باتوں پر مجھے اعتبار تو نہیں آیا تھا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر میں نے اپنے پرس سے وہ نمبر نکالا، چٹ نکالی جس میں اس نے اپنا نمبر لکھ دیا تھا، اور اپنے موبائل میں اس کا نمبر اجنبی مددگار کے نام سے سیو کر دیا اور سو گئی۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے تھے، گھر میں 2 وقت کی روٹی کھانی مشکل ہو گئی تھی، اور اب تو ٹیوشنز بھی چھوٹ گئے تھے۔ مجھے اور ماما کو فہد کے اسکول کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ کتنے مہینے ہو گئے وہ گھر پر اداس بیٹھا، اپنے اسکول بیگ کھول کر اپنی کتابیں بکھیرے گھنٹوں انہیں دیکھتا رہتا۔ اسے اسکول کا بہت حرج ہو رہا تھا۔ اس دن میں اپنی ایک دوست کے گھر گئی، اس سے بات کرنے کے مجھے کسی اسکول میں اچھی تنخواہ پر رکھوا دے۔ کسی سے بات کر کے میں وہاں سے نکلی تو راستے میں ایک بیوٹی پارلر تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اس اجنبی کی بات یاد آ گئی۔ میں اندر چلی گئی اور کہا میں سیکھنا چاہتی ہوں۔ پارلر کی آنر نے کہا وہ کورس کروانے کا 1 لاکھ روپیہ لیتی ہیں، اور 1 سال کا کورس ہے جس میں وہ مجھے سب کچھ سکھا دے گی۔ یہ سن کر میں مایوس ہو کر وہاں سے یہ کہہ کر نکلی کہ کچھ دن بعد بتاتی ہوں آپ کو، لیکن میں 1 لاکھ کہاں سے لاتی؟ میرے پاس تو 10,000 روپے بھی نہیں تھے۔ خیر میں گھر آ گئی اور کچھ دیر بعد اس اجنبی کا نمبر ملایا۔ اس نے میرا فون کاٹ دیا اور خود کال کی اور پوچھا کیا میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس اسٹاپ پر ملی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے میری آواز سے سنے بغیر مجھے کیسے پہچانا، مگر میں نے اس پہ کچھ ظاہر کیے بنا ہی کہا ہاں میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس اسٹاپ پر ملی تھی، اور پوچھا کہ وہ کہاں سے مجھے پیسے دے گا، جبکہ وہ خود بہت غریب ہے۔ وہ یہ بات سن کر ہنسا کہ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے، وہ تمہیں مل جائیں گے، بولو کتنے چاہیے؟ میں نے کہا مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے پارلر کے کورس کے لیے، اور میں یہ پیسے اسے لوٹا دوں گی۔ اس نے مجھے اسی بس اسٹاپ پر بلایا اور میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن میں وہاں پہنچی تو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں لفافہ دیا اور خاموشی سے چلا گیا۔ میں نے وہ لفافہ کھٹ سے اپنے پرس میں رکھا اور واپس گھر آ گئی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے میں نے لفافہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ لفافے میں 2 لاکھ پڑے تھے۔ میں نے اسے کال کی اور پوچھا کہ مجھے 1 لاکھ کی ضرورت تھی، تم نے 2 لاکھ کیوں دیے؟ تو وہ بولا کہ 1 لاکھ پارلر میں دو گی اور ایک تب تک آہستہ آہستہ گھر میں خرچ کرنا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جوش میں آ کر اس سے وعدہ کر بیٹھی کہ زندگی میں اسے میری کبھی بھی کوئی ضرورت پڑی تو لازمی کروں گی۔ وہ مجھے اپنی بہن سمجھے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ انجانے میں مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے فون رکھ دیا، دوسرے دن پارلر میں پیسے جمع کروائے اور پارلر جوائن کر لیا۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا اور فہد کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اسی طرح سال پورا ہو گیا، پارلر سے مجھے کورس سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ اب میں اپنا پارلر کھولنا چاہتی تھی۔ میں نے اجنبی مددگار کو ایک بار پھر کال ملائی اور بتایا کہ میرا کورس کمپلیٹ ہو گیا تو اس نے کہا میں پھر اسی جگہ پر آ جاؤں۔ میں وہاں گئی، اس نے مجھے لفافہ دیا اور کہا میرے ساتھ چلو۔ میں تذبذب میں مبتلا ہو گئی تو بولا میں نے تمہارے لیے پارلر دیکھا ہے جو کوئی کرائے پر دے رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی اور سارے معاملات طے کیے اور گھر آ گئی۔ دوسرے دن سے پارلر پر بیٹھ گئی اور پارلر اوپن کا بورڈ لگا دیا۔ اب مدد کے لیے ایک لڑکی بھی رکھ لی۔ پارلر چل پڑا تھا، گھر کے حالات ٹھیک ہونے لگے تھے تو میں اس سے اپنا محسن سمجھ بیٹھی تھی اور دن رات اسے دعائیں دیتی۔ خواتین جوک در جوک آتی، ان میں سے ایک خاتون آپ بھی تھیں جنہوں نے مجھے پسند کیا اور مجھے اپنی بہو بنا لیا۔ میری شادی کی تیاری ہو رہی تھی کہ ایک دن اجنبی مددگار میرے پاس آیا اور بولا کہ اسے مجھ سے کچھ چاہیے۔ میں نے کہا میں اس کے سب پیسے لوٹا دوں گی، وہ کچھ وقت دے مجھے۔ اس نے کہا اسے پیسے نہیں چاہیے بلکہ اسے میری مدد چاہیے۔ یوں اس نے مجھے میرا ہی نادانی میں کیا ہوا وعدہ یاد دلایا جو میں نے اسے 2 لاکھ روپوں کے بدلے کیا تھا۔ میں اس کی بات سن کر کافی پریشان ہو گئی تھی کہ جانے اب وہ مجھ سے کیا مانگ لے، لیکن میں نے دل کڑا کر کے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ لیکن اس کی بات سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ اپنے جہیز میں لے کر جاؤ گی۔ میں حیران ہوئی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بولا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ کام والی بنا کر لے کر جاؤ گی۔ میں ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھوں گا، کسی کو خبر تک نہ ہوگی کہ میں لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے اب غصہ آنے لگا تھا، تب ہی تو میں چلائی تھی، اور میں یہ سب کیوں کروں گی؟ میں مانتی ہوں تم میرے مددگار ہو، میں تمہاری احسان مند بھی ہوں، مگر میں اپنے ہونے والے شوہر کو اتنا بڑا دھوکہ ہرگز نہیں دے سکتی۔ میں کیوں کرے غیر مرد کو اپنے گھر لے کر جاؤں؟ مجھے کیا معلوم تم کس ارادے اور کیسی نیت کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟
میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے مڑ کر اپنی تجوری کا لاک کھولا جو نوٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے 2 لاکھ پہلے سے ہی علیحدہ کر کے ایک لفافے میں ڈال رکھے تھے کہ نہ جانے کب میرے مددگار کو ان پیسوں کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے وہ لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا اور کہا کہ گن لو، اس میں پورے 2 لاکھ ہیں، یہ لو اور جاؤ یہاں سے، آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم۔ وہ میری بات سن کر ایک دم سے میرے پاؤں میں گر کر گڑ گڑانے لگا تھا۔ میں خوفزدہ سی ہو کر پیچھے ہٹی، وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ باندھ لیے اور ویسے رو رہا تھا جیسے ایک چھوٹا بچہ بھیڑ میں اپنی ماں سے جدا ہو کر خوفزدہ ہو گیا ہو، رو رہا ہو، گھبرا رہا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پسیج گیا، میں بھی زمین پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بلاول بھائی، کیا بات ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سن کر وہ پر امید نظروں سے مجھے تکنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ نور، مجھے میری ماں سے ملوا دو۔ کون سی ماں؟ میں حیران ہوئی تھی۔ اس نے کہا تمہاری ہونے والی ساس میری ماں ہے۔ میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میری آرزو کو پورا ہو لینے دو۔ اس کی بات سن کر مجھے دھچکا سا لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے شوہر کا بھائی ہو؟ اگر وہ میری ساس کا ہی بیٹا ہے تو یوں چور دروازے سے کیوں جانا چاہتا ہے ہمارے گھر؟ بے تحاشا سوال اٹھ رہے تھے میرے ذہن میں جب وہ بولا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات سن کر حیران ہو گئی ہو۔ تم یہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو سیدھے طریقے سے کیوں نہیں چلا جاتا گھر؟ میری مجبوری ہے نور بہن۔ وہ اب بھی رو رہا تھا۔ روتے روتے وہ مجھے اپنی داستان حیات سنانے لگا کہ میں جب پیدا ہوا تھا نہ میری اماں خوش نہیں ہوئی تھی، اس کو ڈھیروں وسوسوں نے آن گھیرا تھا۔ تم خود سوچو کہ ایک لڑکی سسرال بیاہ کر جائے اور جلد ہی امید سے بھی ہو جائے تو وہ کتنی خوش ہوتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ آنے والا بچہ سسرال میں اس کے قدم مضبوط کرے گا، مگر میری پیدائش کے بعد میری اماں کے قدم مضبوط تو نہ ہوتے بلکہ وہ تو دھتکار دی جاتی۔ میری دادی میری ماں کو ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہ کرتی۔ آئین ممکن تھا کہ میرا باپ ہسپتال کے بیڈ پر ہی میری اماں کو طلاق دے کر چلا جاتا، حالانکہ اس میں قصور میری اماں کا تو نہ تھا۔ یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے نہ لڑکا بنایا نہ لڑکی، میرے لیے تیسری جنس کا انتخاب کر لیا۔ بلاول کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ گئی تھی، جبکہ وہ خود زرد سا پڑتا جا رہا تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب نرس نے اماں کو بتایا کہ تیرے گھر تیسری جنس کی پیدائش ہوئی ہے تو اماں نے نظروں ہی نظروں میں اس سے التجا کر ڈالی تھی کہ وہ بھی اماں کو دکھ سمجھ کر چپ ہو گئی اور ابو کو مبارکباد دی کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ سب خوشی سے پھولے نہ سمائے تھے، ہر کوئی میری اماں کے آگے پیچھے ہو رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی آنسو بہاتی جاتی تھی۔ میں نے جب بھی اماں کو دیکھا وہ روتی رہتی۔ مجھے نہیں معلوم اس نے کیسے مجھے گھر والوں سے چھپا کر بڑا کیا۔ گھر میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ اماں مجھے لڑکوں والے کپڑے پہناتی تھی، لڑکوں والے اسکول بھی ڈال دیا، لیکن مجھے لڑکے نہ بھاتے تھے۔ میرا دل کرتا کہ میں گیند بلے سے نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بہن رافعہ کی گڑیا سے کھیلوں۔ مجھے اماں کی سرخیاں اچھی لگنے لگی تھی، ان کے زیور سب بہت اچھا لگتا۔ میں نے ایک دن اماں کی لال سرخی اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگا لی اور باہر صحن میں نکل آیا۔ میری دادی ہنس ہنس کر نڈھال ہو رہی تھی۔ اماں کو بلا کر کہا، دیکھ تیرا بلاول تو لڑکی بن گیا۔ اس دن اماں مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئیں۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھے ابو کے بیلٹ سے بہت مارا۔ میرا جسم نازک تھا، میں 6 سال کا بچہ ہی تو تھا، میرا ماس ادھڑ گیا تھا، میں بہت چیخا تھا، لیکن اماں کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ جب میرے جسم سے خون بہنے لگا تو ان کا ہاتھ رک گیا۔ اب وہ مجھ سے بھی زیادہ چیخ کر رو رہی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹا رو رو کر نڈھال ہو چکے تھے۔ دادی نے دروازہ بجایا لیکن اماں نے نہ کھولا، وہ اپنا سر دیوار سے مار مار کر لہوحان ہو چکی تھی۔ ہم دونوں کو ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ میرے لیے تڑپ رہی تھی اور میں اپنی ماں کے لیے۔ میں کتنے ہی دن اماں کی تکلیف یاد کر کے روتا رہا اور اماں تو ہر وقت ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافیا مانگتی رہتی تھی۔ اس دن اماں نے مجھے سمجھایا کہ اگر میں نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو ابو مجھے ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں گے جہاں ہر روز ایسی ہی مار پڑے گی۔ اس دن کے بعد میں نے ایسا کرنے کا بھی نہیں سوچا۔ کئی بار دل چاہا مگر میں نے اپنے دل کو روند ڈالا۔ کئی سال بیت گئے، اماں کی مار بھی بھول گئی، لیکن جو سبق ہر روز پڑھایا کرتی میں وہ ایک دن کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر ڈالی۔
مجھے یاد ہے جب میں 10 سال کا ہوا تو ابو نے گھر ہی میں چھوٹی سی سالگرہ منانے کا سوچا۔ امی میرے لیے بہترین پینٹ شرٹ نکال کر رکھ گئی، لیکن میں نے رافیہ کی استری کی ہوئی فراق پہن لی۔ اماں کی سرخی لگا کر جب میں باہر کیک کاٹنے کے لیے نکلا تو سب ہنس دیے تھے، اماں بھی ہنس دی۔ میرے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر بولی کہ تمہاری مذاق کی عادت پتہ نہیں کب جائے گی۔ پھر وہ مجھے کمرے میں لے گئی، مجھے دوبارہ تیار کرتے ہوئے وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ تم نے بہت غلط کیا ہے۔ اگلے دن اماں مجھے بازار لے گئیں، لیکن وہ بازار تو نہ تھا۔ وہ مجھے دور ایک قصبے میں لے گئیں، تنگ و تاریک گلیوں سے گزرتے ہوئے مجھے وہ ایک گھر میں لے گئی تھی جہاں سب ہی تیسری جنس کے افراد تھے، بات بات پر تالی پیٹتے تھے۔ مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے اماں کا ہاتھ ہلا کر کہا، اماں یہاں سے چلو، میرا سانس گھٹ رہا ہے۔ مگر وہ ایک بزرگ سے گرو کے پاس بیٹھ کر نہ جانے کیا باتیں کر کر کے رو رہی تھی۔ گرو نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ آج سے میں تمہاری ماں ہوں۔ میں نے اماں کا کندھا پھر سے ہلا کر کہا، اماں اٹھو، گھر چلیں۔ میرا دل انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری اماں اٹھ کر باہر کی طرف چل پڑی۔ میں ان کے پیچھے لپکا تھا۔ مجھے گرو کے چیلوں نے پکڑ لیا۔ میں چیختا چلاتا رہا۔ اماں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ میرا ننھا سا دل کانپ رہا تھا۔ میرا دل کیا میں تمام مسجدوں کے اسپیکر لے آؤں، اماں کو آواز دوں، وہ سن کر رک جائیں۔ ہائے میں بہت بے بس تھا۔ میری کمزور سے بدن میں اتنا زور کہاں تھا کہ میں ان ہٹے کٹے چیلوں سے خود کو چھڑا لیتا۔ میں ساری رات دھاڑے مار مار کر روتا رہا۔ گرو مجھے پیار سے سمجھاتا رہا، مگر وہ سمجھنے کی عمر تو نہیں تھی نا۔ صبح سویرے ہی اماں مجھ سے ملنے چلی آئیں۔ میں ان سے لپٹ کر ایک بار پھر بہت رویا تھا۔ اماں نے مجھے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور چلی گئیں، میرے کسی سوال کا جواب دیے بغیر۔ میں نے وعدہ بھی کیا کہ آج کے بعد سرخی پاؤڈر کو ہاتھ نہ لگاؤں گا، مگر وہ چپ ہی رہیں۔ گرو مجھے پیار کرتا تو مجھے ان سے گھن آتی۔ میں سب سے الگ تھلگ بیٹھا گھر والوں کو یاد کر کے روتا رہتا۔ ایک دن گرو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں رو رہا تھا تو وہ بھی رونے لگا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ تو پیدا ہوتے ہی اسے ایک ایسی جگہ پر چھوڑ گئے تھے۔ اسے تو نہ اپنے ماں باپ کا پتہ، نہ ماں کا پتہ ہے اور نہ باپ کا، نہ ہی اس نے کبھی کوئی ملنے آیا۔ گرو نے مجھے بتایا کہ میں ان جیسا ہی ہوں، مجھے ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ سب مجھے یاد کر کے بہت روتے ہیں، لیکن اماں نے ان سے جھوٹ بول رکھا تھا کہ میں گم ہو گیا ہوں۔ مجھے اس دن پتہ چلا کہ اس سب کے پیچھے میری اماں ہی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ہی سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب میں اماں سے خفا رہتا، ان کو زچ کرنے کی کوشش کرتا۔ گرو نے ڈانس سیکھنے کا کہا تو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اب میں خوب میک اپ کر کے اماں سے ملتا تھا تاکہ وہ غصے میں آ کر مجھے گھر لے چلیں، مگر اماں کا دل نہ پگھلا۔ گرو نے میرے فن کو تراش خراش کر مجھے ہیرا بنا دیا تھا۔ اب میں مکمل تیار ہو چکا تھا۔ اماں ملنے آتی تو میں نہ ملتا۔ پورے شہر میں میرا چرچا ہونے لگا۔ اب میں جوان ہو گیا تھا اور مزید حسین بھی۔ میں نے خوب دولت کمائی۔ میرا گرو بہت ہی ضعیف ہو چکا تھا۔ میں سارا سارا دن اس کی خدمت کرتا، اس کے لیے ہر آسائش کا انتظام کیا۔ گرو مجھے ہر وقت دعائیں دیتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ میری خواہش ہے کہ تم قرآن سیکھو۔ اس نے مجھے ایک پتہ دیا کہ میں وہاں جاؤں۔ اتنا کہہ کر وہ انتقال کر گئے۔ اب یہ میرے گرو کی آخری خواہش تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس پتے پر جانا پڑا۔ میں دروازے پر کھڑا تھا جب مجھے گھر کے اندر سے بہت ہی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنائی دی۔ میں وہاں جم سا گیا۔ پھر وہی آواز اس آیت کا ترجمہ پڑھنے لگی تھی۔ ترجمے میں اللہ پاک اپنے گناہگار بندوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ اگر وہ برائی سے پلٹ آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت نے مجھ پر بڑا اثر کیا تھا۔ میں گھر آ کر روتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ یوں میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، ڈانس وغیرہ چھوڑ دیا، اپنا پیٹ پالنے کے لیے دہاڑی کرنے لگا۔ تب مجھے روزانہ جن آنکھوں کا اور جس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ تب مجھے اماں کی مجبوری سمجھ آئی۔ میری اماں آخر کیا کر لیتی؟
اس کی بیٹی بھی جوان ہو رہی تھی، بھلا ایک تیسری جنس کے انسان کی بہن کو کون بیاتا؟ میں نے اپنا سارا پیسہ جمع کر کے رکھا تھا تاکہ کسی ضرورت مند کے کام آ سکوں۔ تم مجھے ضرورت مند لگیں، اس لیے میں نے تمہیں دے دیا سب۔ میں اپنی ماں سے ملنے کا شدید خواہش مند تھا۔ میں ان کی خدمت کر کے خدا کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں تم سے ملنے پارلر آیا تو میں نے وہاں اپنی ماں کو دیکھ لیا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ تمہیں اپنے بیٹے یعنی میرے بھائی سے بیاہنا چاہتی ہیں۔ تب ہی تمہیں تمہارے پاس چلا آیا۔ بلاول ساری بات سنا کر رو دیا تھا۔ میں بھی روتی رہ گئی۔ امی جان کر اس کی باتیں سن کر میں خود کو روک نہیں پائی تھی۔ کیا میں نے غلط کیا؟ میری بہو مجھ سے سوال کر رہی تھی، جبکہ میں تو زمین میں گڑ سی گئی تھی۔ میں بہو کے گلے لگ کر بڑا روئی تھی۔ مجھے میرا ننھا بلاول بڑا یاد آیا تھا۔ اس نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنا سامان پیک کیے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے قدموں میں گر گیا۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ میں نے گڑ گڑا کر اس سے معافیاں مانگی تھی۔ اس نے مجھے معاف کر دیا۔ میرا بلال میرے سینے سے لگا بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے جدا ہوا اور اپنا سامان اٹھا کر چل دیا۔ میں نے اس کا بیگ اس کے ہاتھ سے چھین کر کہا تھا کہ وہ میرے پاس رہے۔ وہ گھبرا گیا اور بولا، اماں، میں آپ کی زندگی مشکل نہیں بنانا چاہتا۔ تب میں بولی تو مجھے لگا میری آواز کہیں کسی گڑھے سے آ رہی ہے۔ بیٹا، زندگی تو میں نے تمہاری مشکل بنا دی تھی۔ لوگوں کا ڈر اس قدر مجھ پر حاوی ہو چکا تھا کہ میں رب کے غضب کو تو بھول ہی گئی تھی۔ اگر وہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے کہ بیٹا اور بیٹی میں نے دیے تو تم نے رکھ لیے، میں نے اپنی پسند سے خاص بندہ دیا تو تم نے دھتکار دیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ مجھے میرے اللہ کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے۔ میں نے بلاول کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ بیگ پھینک کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی کہ میرا گمشدہ بیٹا واپس لوٹ آیا ہے۔ اللہ کا شکر، اس نے مجھے میری غلطی سدھارنے کی توفیق دی تھی۔